नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्र। भाइयों दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है तो एक नई बहस चल पड़ती है कि रमज़ानुल मुबारक में जो तरावी है इसकी तादाद कितनी है। आया 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा हैं या 8 रकात तरावी सुन्नत हैं। इस पर बहस चल पड़ती है। यूट्यूब पर भी आपने देखा इंजीनियर अली मिर्ज़ा और हमारे जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई हैं, इन हज़रात का दावा भी सामने आता है कि वो 8 रकात तरावी के कायल हैं और इस पर फिर वो अपने दलाइल भी देते हैं। तो आज हमने दोनों का मौक़िफ़ रखना है, जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ भी आप हज़रात की खिदमत में रखना है और इसी तरीके से इन भाइयों का मौक़िफ़ भी रखना है और उसके साथ साथ हमने दलील भी रखनी है और दलीलों का जायज़ा भी लेना है। तो इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट का अगर आप क्लिप ये गौर से सुन लें तो इंशाअल्लाह कोई इश्काल बाकी नहीं रहेगा और मसला भी आपको समझ में आ जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप न्यूट्रल होकर इस क्लिप को गौर से तवज्जो से समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। अब सबसे पहले देखें जी, इस मसले में जो इख्तलाफी नोयत वो ये है, हमारे यहाँ जो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया है, फरमाते हैं कि तरावी रमज़ानुल मुबारक की मुस्तकिल इबादत है और तहज्जुद जो है वो पूरा साल की इबादत है, नफल इबादत है और जिसके तादाद कोई 2 रकात 4 रकात 6 8 10 12 तक जितनी रकात कोई पढ़ सकता है तो अदा कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जितना अल्लाह ने उसको तौफीक दी है और ये पूरे साल के साथ इसका ताल्लुक़ है। जबकि तरावी ख़ासा है माह रमज़ानुल मुबारक के साथ। तो पहला मसला तो ये है। तो हमारे ये जो दूसरे हज़रात हैं, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं, वो कहते हैं नहीं, ये सारी एक ही इबादत है, तरावी और तहज्जुद में कोई फ़र्क नहीं है। जो सारा साल तहज्जुद कहलाई जाती है वही नफल रमज़ान में आके तरावी बन जाती है, लिहाजा तरावी और तहज्जुद में कोई फ़र्क नहीं है। पहला मसला हमारा यहाँ से ख़राब होता है। तो हमारा जो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया है, हमारा नज़रिया है कि तरावी मुस्तकिल माह रमज़ान की इबादत है, इसका पूरे साल के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अब इस पर हमने हमारे ज़िम्मे कुछ हवाला जात हैं, वो आप हज़रात की खिदमत में रखते हैं। सबसे पहले आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक, जो कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, सही मुस्लिम में मौजूद है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ नमाज़ अदा की मस्जिद में, और जब जमात बढ़ना शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए, तादाद ज़्यादा होने लगी, तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज़ मुख्तसर की और आप अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए। अब आपने वहाँ जाकर जो नमाज़ अदा की वो इस नमाज से अलावा नमाज थी, इस जैसी नमाज नहीं थी। यानी वो आपने जाके कोई और नमाज अदा की, हमारे साथ जो अदा की थी वो वाली नमाज नहीं थी। तो इससे समझ में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद में नमाज अदा की वो तरावी की नमाज थी, सहाबा कराम के साथ बाजमात। जो आपने इनफरादी घर जाकर इबादत की है वो अलग इबादत, जो कि तहज्जुद वाली इबादत है। इसी तरीके से आप दीगर सहाबा कराम का अमल आप देख लें और ताबीन का अमल, तबा ताबीन का जो अमल आगे आता जाएगा। बिलखसूस में यहाँ पर तबा ताबीन के शागिर्दों में आते हैं हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमत। इमाम बुखारी का अपना अमल भी मौजूद है कि आप जो हैं मस्जिद में तरावी अदा किया करते थे। तरावी इब्तदाई हिस्से में रात के पढ़ाया करते थे, अव्वल हिस्से में, फिर उसके बाद आप अपने घर तशरीफ़ ले जाते, रात के आखिरी हिस्से में नफलों में कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। 10-10 सिपारे डेली बुनियाद पे पढ़ते थे और 3 दिनों में आप कुरान मजीद का ख़त्म तहज्जुद में कर लिया करते थे। तो इससे समझ में आया कि मस्जिद में जो इबादत की जा रही थी वो अलहदा इबादत थी, जिसको हम तरावी कहते हैं, और जाके अलहदा जो घर में इबादत की जा रही है उसको तहज्जुद कहा जाता है। अब आप इस पर एक और बात समझ लें बड़े इख्तिसार के साथ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरावी को ख़ुद सुन्नत करार दिया। इसीलिए आप देख लें हदीस मुबारका की किताब सिहाह सित्ता में शामिल सुनन निसाई में किताबुस्सौम में सफ़ा 337 पे आप हदीस मुबारका देख सकते हैं, जिसमें ये साफ़ अल्फाज हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वसननतु लकुम क़ियामहु, इसके रात के क़याम को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया। दिन का रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया, रात के क़याम को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया। और जबकि आपको पता है कि तहज्जुद नफल इबादत है और तहज्जुद में कोई, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई ख़ास 2 रकात 4 6 8 10 भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे तरावी का जो मामला है उसके लिए ख़ास अदद है। जैसे अहनाफ के यहाँ 20, जमहूर के यहाँ 20 रकात हैं और हमारे ये दोस्त 8 रकात को ख़ास करते हैं। तो फिर कभी अगर 2 पढ़ लें, कभी 4 पढ़ लें, कभी 6 पढ़ लें, क्योंकि कोई अदद ख़ास करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो जब आप ख़ास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इबादत कोई और इबादत है। बहरहाल हम इस पर आगे चलते हैं। तो सही बुखारी से
امام بخاری علیہ رحمت کا حوالہ اپنا ذاتی عمل، اسی طرح صحیح مسلم سے نبی علیہ السلام کا عمل، اور سنن نسائی سے نبی علیہ السلام کی قولی حدیث مبارکہ میں نے فرق کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ حوالہ جات رکھیں تو بہت زیادہ وقت صرف اسی مسئلے پہ ہو جائے گا۔ آگے چلیں، دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس تعداد پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو میں نے جو حدیث مبارکہ ابتداء تلاوت کی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کا عمل مبارک ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں، اسی طریقے سے تاریخ جرجان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے جس میں 20 رکعت تراویح کا عدد موجود ہے، اور بھی حوالہ جات اس پر موجود ہیں۔ تو یہ دو مرفوع حدیثیں تھیں جو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اب اس پر ہمارے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ ضعیف ہے، جی اس میں ضعف ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، نہ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ اس حدیث کے حوالے سے کہ جن ائمہ محدثین نے اصول، قواعد، ضوابط، شرائط ذکر کیے ہیں کہ حدیث صحیح ہونے کی یہ شرائطیں ہیں، یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، انہی سے جو آپ اصول لیتے ہیں اسی اصول کو آپ اگر ذکر کر دیں تو جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اور نہ ضد کی کوئی بات۔ اب آپ اصول حدیث کی جتنی کتابیں، مثال تدریب الراوی آپ اٹھا لیں، ان میں یہ اصول مسلم میں لکھا جا چکا ہے کہ خیر القرون کے زمانے میں جس مسئلے پر اجماع ہو جائے، یا آپ یوں کہہ لیں جس مسئلے کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، امت کا اکثریت جس مسئلے کو قبول کر لے، اور بالخصوص خیر القرون کے زمانے میں اس مسئلے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ سند سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے، اس کو سند کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اس پر صحیح ہے، ضعف ہے، اس قسم کی بحث کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یعنی یوں کہہ لیں وہ عمل گویا کہ بلٹ پروف جیکٹ کے قائم مقام ہے، جیسے بلٹ پروف گاڑی پر گولی اثر نہیں کرتی، اسی طریقے سے خیر القرون کے زمانے میں جس مسئلے پر امت متفق ہو جائے، اتفاق کر لے، اجماع ہو جائے، اس مسئلے پر ضعف کا تیر اثر نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے، جن کو ہمارے غیر مقلدین حضرات بھی اس اصول کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی ثنائیہ میں آپ دیکھ لیں۔ تو جب یہ ایک چیز مسلم ہے تو پھر اس کو ضعیف کہہ دینا، پھر ضعیف کہہ کہ جی آپ کی حدیث ضعیف ہے لہٰذا ہم مانتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو مرفوع حدیث مبارکہ اس پر ضعف اثر ہی نہیں کرتا، کیوں کہ یہ خیر القرون کے زمانے سے امت نے تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، امت کی میچورٹی اس مسئلے کو آج تک اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ دوسری بات، آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل، دیگر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں، اس سے بھی اس روایت کو تقویت مل جاتی ہے، وہ بھی ہم آگے آپ کے سامنے مستقل رکھتے ہیں۔ تو یہ تو حوالہ تھا جو کہ مرفوع حدیث مبارکہ کا تھا۔ ضعف کا حوالہ، اس کا سوال کا جواب بھی آپ حضرات کو مل گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں، اسی مصنف ابن شیبہ میں دیکھیں، موطا امام مالک میں دیکھیں، دیگر کتب حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، آپ نے حکم دیا کہ بھئی آپ 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اسی طریقے سے میں نے عرض کیا موطا امام مالک میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے، وہ بھی جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ نیچے حوالہ جات بھی آ رہے ہیں، تو یہ بھی 20 رکعت تراویح کا حکم تھا۔ تو صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر رہا ہے، اور اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اس پر نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر اہل علم صحابہ میں سے، من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ میں سے جو بڑے اہل علم حضرات تھے، وہ 20 رکعت تراویح کا حکم دیا کرتے تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا باقاعدہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، پھر آگے سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اہل الکوفہ کا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ یہ بڑے بڑے کبار حضرات جتنے تھے ان کا عمل 20 رکعت تراویح کا تھا، وہ 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ پھر مکہ، مدینہ اور تمام کا یہ عمل نقل کر دیا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں 20 رکعت تراویح پر ادا کیا کرتے تھے، 8 یا 10 کے قائل نہیں تھے یہ حضرات۔ اچھا، جب یہ بات آپ حضرات رکھ دیتے ہیں، سامنے بات آ جاتی ہے، تو اس پر ایک بات اور آپ اضافی طور پر سمجھ لیں۔ ہمارے یہ دوست حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں جی 8 رکعت ثابت ہے اور ہم 8 رکعت پر عمل کریں گے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی حوالہ، کوئی دلیل؟ اب ان حضرات کا نظریہ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، تہجد تراویح دونوں ہیں، اور اس کی دلیل ہماری صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں جو حوالہ دیا جاتا ہے، صحیح بخاری میں جو حوالہ دیا جا رہا ہے، اب آپ اس حوالے کو دیکھیں، اس حوالے کے اندر یہ
ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں نماز کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی 11 رکعت 11 رکعت سے زیادہ آپ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے انہیں ترتیب بتائی کہ آپ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، 4 رکعت کا حسن، رکوع، سجدہ، خوبصورت تلاوت، پھر آپ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے ان دوستوں نے پیش کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری سے 8 رکعت کا عدد ثابت ہے۔ تو اس پر میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ اس روایت پر ان حضرات کا خود اپنا مکمل عمل موجود نہیں ہے۔ جب آپ کا اپنا پورا عمل موجود نہیں ہے تو آپ اس کو بطور دلیل کیسے پیش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی علیہ السلام اتنی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، 11 رکعتیں۔ تو تراویح کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، غیر رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ وہ تراویح کے متعلق نہیں سوال کر رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے گھر کی جو نماز تھی اس کے متعلق، تہجد کے متعلق، نوافل کے متعلق سوال کر رہے تھے صحابی۔ تو سیدہ کا جو جواب ہے وہ بتا رہا ہے کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے، تو آپ تراویح میں 2 رکعت ادا کرتے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، 4 رکعت کے بعد۔ ہماری مساجد میں بھی دیکھ لیں اور جا کے ہمارے ان غیر مقلدین بھائیوں کی مسجد میں بھی دیکھ لیں، خود انجینئر علی مرزا کو دیکھ لیں، آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر رہے ہیں یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں؟ تو آپ کی تو اپنی ترتیب نہیں ہے 4 رکعت سلام کی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو فرمایا اس کے بعد آپ 3 رکعت وتر ادا کیا کرتے تھے، تو آپ تو 1 رکعت کے وتر کے قائل ہیں، آپ تو 1 رکعت ادا کر رہے ہیں، آپ تو 3 رکعت وتر ادا ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے جس حدیث پر آپ کا اپنا عمل نہیں، پھر اس حدیث کو آپ نے بطور دلیل کیسے پیش کیا؟ ایک اور بات اضافی طور پر، ایک پوائنٹ کے طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں کہ دیکھیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے 58 ہجری میں، 58 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد آپ تقریباً 47 سال آپ حیات رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ کا اکثر زمانہ آپ نے پایا۔ آپ نے کبھی بھی سیدنا عمر کا جو 20 رکعت کا حکم تھا اس کے مقابلے میں اس حدیث کو نہیں پیش کیا، کبھی نکیر نہیں فرمائی، کبھی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی میں راویہ ہوں، میری روایت موجود ہے اور میں بتا رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور عمر آپ کیوں 20 کا حکم دے رہے ہیں اور تمام صحابہ کیوں 20 پڑھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ آیا، تو حضرت عائشہ نے کبھی بھی اس دلیل کو، اس روایت کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا تراویح کے لیے۔ آج آپ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ راویہ نے پیش نہیں کیا، راویہ نے نہیں سمجھا کہ یہ تراویح کے لیے ہے نہیں ہے۔ اگر یہ تراویح کے لیے ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اعتراض فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کیسے 20 رکعت تراویح کا اضافہ کر رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہے اور 3 وتر ہیں، ٹوٹل 11 رکعتیں ہیں۔ تو سیدہ کا اعتراض نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوال تراویح کا نہیں ہو رہا تھا، یہ تو عام عبادت کا، نفل کا ہو رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، تراویح کا اور تہجد کا جو معاملہ ہے وہ گھر میں نبی علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، تو یہ گھر کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مسجد کی نماز ہو تو ویسے ہی صحابہ کرام کو معلوم ہو تعداد کے بارے میں۔ تو جو سوال کا انداز ہے، پھر جواب کا انداز ہے، یہ سارا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نوافل کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن نماز ادا کی ہے، 23 تراویح پڑھائی، 24 کو نہیں تشریف لائے، 25 کو پڑھائی، پھر 27 کو پڑھائی۔ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پورے سال میں صرف 3 دن عبادت کی ہے تہجد، جب کہ آپ علماء سے اور اکثر حدیث سنتے ہیں نبی علیہ السلام ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، ساری رات رکوع سجود آپ کا رہتا تھا، قیام رہتا تھا۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ نبی علیہ السلام پورے سال میں صرف 3 رات عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ یہ مانیں گے کہ تراویح تہجد دونوں ایک ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن عبادت کی ہے، 23، 25، 27، اور باقی پورا مہینہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے، لا محالہ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا جو نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی وہ تراویح علیحدہ نماز تھی، اور جو آپ علیہ السلام نے علیحدہ اپنے گھر میں جا کر آپ ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، وہ نماز نفل کی ہوا کرتی تھی، وہ علیحدہ نماز ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے اس روایت سے استدلال کرنا اور اس سے اس طرح کی باتیں ثابت کرنا۔ اچھا، اب اس پر چند باتیں اور آپ سمجھ لیں، میں نے کلپ کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہے تاکہ کلپ طویل بھی نہ ہو۔ اب اس میں آپ ایک بات اور سمجھ لیں
چند سوالات ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے اس تراویح کا جو عمل ہے، عوام سے میری گزارش ہے، آپ نے اس تراویح کو کیا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے سمجھنا ہے یا نبی علیہ السلام کے عمل کے ساتھ صحابہ کے عمل سے بھی سمجھنا ہے؟ پہلا سوال یہ، اگر آپ کہتے ہیں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے سمجھنا ہے، پھر تو نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن نماز ادا کی ہے تراویح کی، جو کہ ہمارا بھی دعویٰ ہے اور ہمارے غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اور علی مرزا بھی خود بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ فرض کی حیثیت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے 3 دن نماز ادا کی ہے، پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی صرف 3 دن نماز ادا کریں۔ کتنے دن ادا کریں بھائی؟ 3 دن آپ نماز ادا کریں، پورا مہینہ ادا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام سے پورا مہینہ باجماعت نماز عشاء کے بعد متصل اور ختم قرآن التزام کے ساتھ، یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں، تو آپ کیوں کر نبی علیہ السلام سے ایک چیز ثابت نہیں ہے، صرف 3 دن ثابت ہے، آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عشاء کے متصل بات کیوں پڑھتے ہیں؟ پورا قرآن کیوں آپ ختم کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جب آپ علیہ السلام سے پھر آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، دیگر صحابہ سے بھی مسئلے کو لینا پڑے گا، جانا پڑے گا اس طرف۔ تو جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے ان کی طرف جاتے ہیں، صحابہ کی طرف آپ جاتے ہیں، وہاں سے بھی مسئلے کو لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے تلامذہ صحابہ اکرام سے بھی ہم نے مسئلے کو لینا ہے۔ جب آپ نے ان سے مسئلے کو لینا ہے، پھر پورا مسئلہ لیں، پھر ادھورا مسئلہ کیوں لیتے ہیں؟ پورا مسئلہ لیں۔ جب آپ حضرت عمر سے پورا مہینہ لے رہے ہیں مسئلہ، جب حضرت عمر سے ختم قرآن لے رہے ہیں، جب حضرت عمر سے ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح آپ مسجد میں اہتمام کے ساتھ لے رہے ہیں، تو پھر حضرت عمر سے 20 کا عدد لینے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو 20 کے عدد میں آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ 8 رکعت کی تراویح کو بالفرض آپ کہتے ہیں جی 8 ہی ثابت ہے، اور ایک طرف 20 کی روایتیں بھی آ گئی ہیں، جب ایک انسان 20 رکعت تراویح پڑھے گا تو 8 تو اس میں شامل ہو جائیں گی نا، خارج تو نہیں ہوں گی، کوئی کہ 10 ہے، کوئی کہ 12 ہیں، جتنی بھی ہیں، اگر 20 پڑھے گا تو یہ ساری بیچ میں شامل ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی 8 پڑھے گا تو کتنی باہر ہو جائیں گی؟ 12 رکعتیں سے محروم رہ جائے گا وہ۔ تو دیکھیں، ایک انسان سستی کی بنیاد پہ، کہالت کی بنیاد پہ یا مصروفیت کی بنیاد پہ اس سنت کو چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایک بندہ ضد کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے، کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا عدد ہی نہیں ہے، یہ دین میں کمی ہے۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ دین میں کمی کریں یا دین میں زیادتی کریں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، جو فتاویٰ ثنائیہ ہے، فتاویٰ ثنائیہ میں آپ دیکھیں مولانا ثناء اللہ احمد تشری مشہور غیر مقلد عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تراویح کے بعد تہجد پڑھ لیا کرو۔ تو اگر یہ دونوں ایک عبادت ہیں تو پھر تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کا کیا مقصد، کیا مطلب؟ لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح الگ عبادت ہے، تہجد الگ علیحدہ عبادت ہے، ان دونوں کو ایک عبادت کہنا سراسر زیادتی ہے، لا علمی کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں، موطا امام مالک، اس کا مترجم ہے یہ حضرت علامہ وحید الزمان صاحب، مشہور غیر مقلد عالم گزرے ہیں جنہوں نے کتب احادیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اب ان کا ایک جملہ آپ شارٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ، یہ کہتے ہیں جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح کی پڑھنا بسند صحیح ثابت نہیں، یہ تو ان کا دعویٰ ہو گیا۔ آگے چلیں، کہتے ہیں بلکہ صرف 8 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ اب یہ بات یہاں تک دیکھ لیں، اب اگلا جملہ جو ہمارا استدلال ہے اصل، وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں اور 20 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے منقول ہیں، تو 8 رکعتیں سنت نبوی اور سنت خلفاء دونوں ہیں، اور 20 رکعتیں سنت ہیں خلفاء راشدین کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور پھر ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ اگرچہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے ضعف کا اشارہ دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے مشہور مترجم غیر مقلد علامہ وحید الزمان صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سے منقول ہے، تو صحابہ کرام کا پھر عمل ظاہر ہے کامیابی کے لیے کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری گمراہیت سے حفاظت فرمائے، اور جو اسلاف کا طرز تھا اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔